तमद्दुनी माशरती उसूलों के मुताबिक जिस फर्द में, जिस सोसाइटी में कोई तब्दीली आई है, कोई इनकलाब आया है, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये एहसास है। तदब्बर नहीं करते, हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पर ताले पड़ चुके हैं, माइक्रो लेवल और फिर मैक्रो लेवल पर लेकर जाना है। और ये तहरीक है, तहरीक बेदारी एहसास। एक उस्ताद, एक वालिद, एक वालिदा, एक मुफक्किर, एक दानिश्वर, एक वाइस, एक इमाम, एक शख्स के लिए जरूरी है कि वो इस तहरीक को पैदा करे। हम समझते हैं कि मजे से पानी पी रहे हैं, इसमें हमारा कमाल है। कितने ही मरीज हैं कि उनको पानी पीने से मना कर दिया गया, कि आपके जिस्म में वाटर लेवल बहुत हाई हो रहा है, आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। क्या हम शुक्र अदा ना करें? वालिदैन करते हैं, यहाँ तक कि अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर एक चीज है, कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तालीम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। कोई गुस्ताखी कर दे, हुजूर के खाके बना दे, तो हमें कोई एहसास नहीं होता। और हमारी नई गाड़ी पर कोई बच्चा एक चाबी मारकर चला जाए, छोटा सा स्क्रैच आ जाए तो नींदें उड़ जाती। तो यहाँ पर हमारे एहसास को मारा जा रहा है। एक घर का सरपरस्त ये काम कैसे कर सकता? जहाँ पर एहसास नहीं होता तो वहाँ एहसास में बिगाड़ आता है और फिर माशरा डिसबैलेंस होता है। अभी हमारी गुफ्तगू जैसे जैसे आगे चलती है तो आपको समझ में आएगा कि एहसास का कौन सी किस्म का बिगाड़ था कि हमारा मुल्क दो लख्त हो गया, एक खानदान तबाह हो गया, उसमें कौन सा बिगाड़ आ गया। इंसान इसी तरह जानवर को देख ले, इनके दरमियान वाज़ेह फर्क क्या है? बहुत सारे जानवर चलते फिरते नजर आते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखा है ना? बकरा ईद पे तो हर जगह होता है। वो छूते भी हैं, चखते भी हैं, सुनते भी हैं, आवाजें भी निकालते हैं, सांस भी ले रहे हैं। तो उनके अंदर ये चीज मौजूद है, यही चीज इंसान के अंदर भी मौजूद है। वो भी चलता है, फिरता है, देखता है, सुनता है, चखता है, सूंघता है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जिसने हमें एक जानवर से अलग कर दिया? वो है एहसास, वो है फीलिंग्स। कि जानवर वो फीलिंग्स नहीं रखता है, ऐसे उसके अंदर एहसास नहीं, उसका वक्त जाया हो रहा हो उसको परवाह नहीं है, उसके इर्द गिर्द गंदगी हो वो फिर भी गुजर बसर कर रहा होगा। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने ये चीज दे दी और समझा दिया कि ये फर्क है। जो एहसास को भुला दे तो वो गोया के इंसान होने के बावजूद अपने दर्जे से नीचे चला गया। और ये इंसान का खासा है। अगर इंसान में एहसास भी खत्म हो जाए या इसमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो बहुत सारी खराबियां आती हैं। हमारा वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ये पहले एक था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ है, इसमें भी एहसास का बिगाड़। अभी हमारी गुफ्तगू जैसे जैसे आगे चलती है तो आपको समझ में आएगा कि एहसास का कौन सी किस्म का बिगाड़ था कि हमारा मुल्क दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गए, एक खानदान तबाह हो गया, उसमें कौन सा बिगाड़ आ गया? एक शख्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसमें कौन सा बिगाड़ आ गया? और एक कौम ने तरक्की की, मनाजिल तय की, उन्होंने कौन सा मुस्बत किरदार अदा किया? ये सब इंशाअल्लाह इस उन्वान के तहत जानेंगे। तो सब तैयार हैं? तो हमदन गोश हो जाइए। यानी तो सबसे पहले जान लें कि हमारे सेंसेस और हमारी जो फीलिंग एहसास है इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सेंसेस हमें एक बायोलॉजिकल स्टेट ऑफ लाइफ, इसके मुताबिक हमें बता रहे होते हैं। सूंघना, देखना, सुनना, चखना, छूना, ये सब क्या है? बोलिए बच्चों, दीज आर द 5 सेंसेस। ये हिस्स है हमारी। लेकिन इनसे बढ़कर एक चीज है, वो है एहसास। ये सेंसेस तो जानवरों में भी थे, लेकिन अल्लाह ने हमें जो अलहदा कर दिया वो एहसास की बुनियाद पर। तो हिस्स ये हमें सुनने की कुव्वत देती है,
چکھنے کی قوت دیتی ہے، دیکھنے کی قوت دیتی ہے، اور احساس ہمیں سوچنے کی قوت دیتا، فکر کی صلاحیت بخشتا، عمل کا جذبہ ابھارتا، حس ہمیں حیوانی سطح پر جینا سکھاتا، اور احساس ہمیں انسانی سطح پر اعلیٰ مقام عطا کرتا۔ اسی احساس کی بنیاد پر ہم ترقی حاصل کر لیتے ہیں، ہم شعور حاصل کر لیتے ہیں، ہم باوقار بن جاتے ہیں، ہم باعمل بن جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ احساس کی وجہ سے ہے۔ سامعین مکرم، اگر کہیں پر بگاڑ آ جائے تو اس کو صحیح کرنے کے لیے احساس یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر احساس مر جائے تو اس کا علاج یہی ہے کہ احساس پیدا کیا جائے۔ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک نصیحت کرنے والا، ایک والد، ایک والدہ، ایک بہن، ایک استاد، ایک لیڈر، ایک رہنما، اس کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ وہ احساس پیدا کرے۔ اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ہر شعبے سے ہے۔ احساس بندگی، اللہ کی بندگی کا احساس، احساس ہمدردی، احساس برتری، اسی طریقے سے احساس زیاں، احساس خدمت، احساس تعلیم اور تربیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ وائے ناکامی کہ متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی کہ متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پتے کی بات بتاتا ہوں کہ تمام تر نفسیاتی، تمدنی، معاشرتی اصولوں کے مطابق جس فرد میں، جس انسان میں، جس سوسائٹی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی تحریک پیدا ہوئی ہے، کوئی انقلاب آیا ہے، تو اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ احساس ہے۔ اسی درجے کا احساس پروان چڑھا تو وہ تبدیلی لائے، وہ انقلاب آیا۔ جس قوم میں آپ دیکھیں، آپ کو انقلاب نظر آتا ہے، ترقی نظر آتی ہے، ارتقاء اور گرومنگ نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی احساس کار فرما ہے۔ اور اس کی عدم موجودگی انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک باپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے اندر احساس نہیں۔ ایک استاد اپنے نالائق شاگرد سے کہتا ہے کہ تمہارا احساس ختم ہو چکا ہے۔ ایک افسر اپنے ملازم کی کوتاہی پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم میں ذرہ برابر احساس نہیں؟ ایک لیڈر اپنے ماتحت کو سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا احساس تو بالکل معدوم ہو چکا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں خرابی ہے وہ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے خرابی ہے، یا اس میں بگاڑ کی وجہ سے خرابی ہے۔ یہ بہت ہی پیارا نکتہ ہے کہ احساس یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم بے حس کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے اس میں بگاڑ آ جاتی ہے۔ اور وہ بگاڑ کیا ہے؟ ہماری گفتگو اب جیسے آگے چل رہی ہے اسی کے لیے تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک انسان اگر اس میں یہ فیلنگز آ جائے، وہ سوچنے لگ جائے، احساس کرنے لگ جائے، تو اس کے اندر احساس بندگی بھی آتا ہے کہ اللہ نے مجھے احساس دلایا۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا، تو احساس بندگی ہم نے پروان چڑھایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے؟ تو ہمیں تدبر کا احساس دلایا، سوچ اور بچار کا احساس دلایا گیا تاکہ ہم عمل پیرا۔ اسی طرح خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا
کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، پتہ چل گیا کہ اللہ ربا کو، سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اس لیے بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں صدقہ کرنا چاہیے۔ تو ہمیں احساس دلایا گیا کہ سود سے بچنا ہے اور صدقات کی طرف مائل ہونا ہے، تجارت کی طرف ہمیں مائل کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیر، جا بجا قرآن میں احساس دلایا گیا۔ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک کر دیں اور ہم ظالم بن جائیں، وہ مظلوم ہو، تو ہمیں اس سے ڈرایا گیا۔ حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، اور کما قال علیہ السلام کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، سے ڈرو۔ تو ہمیں احساس ذمہ داری دلائی جا رہا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا۔ جگہ جگہ اسلامک ٹیچنگز میں، اسلامک پرنسپلز میں اور حضور کی تعلیمات میں احساس کا فرمان، اور ہم انشاءاللہ گفتگو جب مزید کریں گے تو آپ جانیں گے کہ حضور ایک بہترین اور کامیاب ترین لیڈر تھے۔ سب مانتے ہیں دنیا کے کامیاب ترین لیڈر کون تھے؟ حضور علیہ السلام۔ تو آقا علیہ السلام دنیا کے کامیاب ترین لیڈر، کامیاب ترین رہنما، عظیم ترین انسان، اور آپ کی تعلیمات پر ہم جب غور کرتے جائیں گے تو پتہ چلے گا جا بجا آپ نے احساس دلایا، اپنے کریکٹر کو 40 سال تک پیش کیا۔ دشمنوں نے بھی کہا کہ وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، یہ سب سے سچے انسان ہیں، یہ امانت کو کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اس میں خیانت کرتے، یہ کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، کبھی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے نہیں، انتہائی شرم والے، حیا والے، پاکیزگی والے، حسن اخلاق والے۔ اسی لیے تو جب خانہ کعبہ کا تعمیر کا مرحلہ تھا اور حجر اسود کو رکھنے کا موقع تھا تو سب نے حضور علیہ السلام پر اتفاق کر لیا، آقا علیہ السلام پر متفق ہو گئے کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے۔ تو آپ نے اپنے کریکٹر سے یہ دلایا احساس کہ اے بندہ مومن، نہ ہو مبتلا حسرت و یاس، تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور احساس ذمہ داری کو پروان چڑھانا۔ سامعین محترم، یہ احساس انسان کی زندگی میں ایک فیول کا کردار ادا کرتا ہے۔ کیا ہماری گاڑی پیٹرول کے بغیر چل جاتی ہے؟ ایندھن کے بغیر، CNG کے بغیر، ڈیزل کے بغیر چل جاتی ہے؟ گاڑی صحیح سلامت ہو لیکن وہ چل نہیں سکتی جب تک کہ اس میں فیول نہ ہو۔ اسی طرح انسان، اس کے اعضائے بدن صحیح اور سلامت ہو، وہ شاہراہ کامیابی پر، کامیابی کے راستے پر نہیں چل سکتا جب تک کہ احساس کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ایک تحریک چلانے کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے اسے شروع کرنا، اپنے خاندان سے شروع کرنا، مائکرو لیول اور پھر میکرو لیول پر لے کر جانا، اور یہ تحریک ہے تحریک بیداری احساس۔ ہم عبادات کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں روح عبادت نہیں ہوتی۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھی چلے گئے، زکوٰۃ ادا کی، چلو بھائی ہو گیا کام، حج کر لیا بس ہو گیا کام۔ سمجھتے ہیں عبادت صرف اتنا ہی حصہ ہے، صرف اتنا ہی حصہ عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی، سمجھ لیا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ یہ محفل کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ نے کیا، لیکن کیا اس کو ہم نے رسم کے طور پر لینا ہے یا اس کی روح حاصل کرنا ہے؟ اصل روح یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کو دلوں میں سجانا، حضور کے عشق میں اپنے بچے بچے کو وارفتہ کرنا۔ اقبال نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی تعلیم محمد کا تمہیں پاس نہیں۔
کچھ پاس نہیں کہ حضور نے کیا تعلیم دی. نمازیں قضا ہو رہی ہیں، رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی ہم کر رہے ہیں، والدین کے سامنے آنکھیں نکال کر بات کر رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کے سامنے لاؤڈلی بات کر رہے ہیں، اپنے چچا کے ساتھ، پھپھا کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق دبا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا. یہی احساس آ جائے تو انسان کبھی رشوت نہ دے، یہی ہو تو کبھی نگاہیں آوارہ گردی نہ کرے. یہی اگر پیدا ہو جائے تو انسان کی زبان ہو اور تلاوت قرآن، اس کا دل ہو اور یاد الہی ہو، اس کے ہاتھ ہو اور کلام ربانی، اس کی فکر ہو اور سوچ محبوب سبحانی، تو یہ احساس کی بدولت ہوتا ہے. لہٰذا جتنے افراد یہاں موجود ہیں، ایک بچے سے لے کر ایک بڑی عمر کے سینئر سٹیزن تک، تمام کے لیے ضرورت ہے کہ احساس بیدار کریں. ایک استاد، ایک والد، ایک والدہ، ایک مفکر، ایک دانشور، ایک واعظ، ایک خطیب، ایک امام، ایک بڑی ہستی، ایک شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تحریک کو پیدا کرے. والدین ان کو تربیت کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ جسمانی سطح پر تو ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، بچوں کا اوڑھنا بچھونا، ان کا رہن سہن، ان کا چلنا پھرنا، ان کا پہننا، کھانا پینا، ان کی جو گرومنگ ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، والدین کرتے ہیں. یہاں تک کہ اپنا پیٹ کاٹ کر بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت. بچوں کے اندر تعلیم اور تربیت پیدا کی جائے، اس کا احساس ہو کہ بیٹا آپ جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. احساس نعمت پیدا کیا جائے. اور پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو پانی تم پی رہے ہو، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، سے پتہ چلا ہے کہ کیا آسمان سے، بادل سے تم نے اسے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ ہم اتارنے والے ہیں یا تم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو یہ احساس شکر قرآن میں پیدا کیا گیا، تو یہ اپنے اندر پروان چڑھا. اللہ نے کوئی نعمت دی، فوراً سجدہ شکر بجا دو. نعمت اولاد حاصل ہو، سجدہ شکر. نعمت دولت حاصل ہو، سجدہ شکر بجا دو. یہ اعضائے بدن، یہ اس کی نعمتیں ہیں. یہ ہمارے ذہن میں اچھے خیالات اس کی نعمتیں ہیں. حضور کی امت میں ہونا، صاحب ایمان ہونا، صحیح العقیدہ بنانا، یہ ساری اس کی نعمتیں ہیں. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مزے سے پانی پی رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال ہے. کتنے ہی مریض ہیں کہ ان کو پانی پینے سے منع کر دیا گیا کہ آپ کے جسم میں واٹر لیول بہت ہائی ہو رہا ہے، زیادہ پانی پیئیں گے تو یہ اور آگے پھیپھڑوں تک بڑھے گا اور آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو کیا ہم شکر ادا نہ کریں؟ کیا ہمارے اندر احساس بندگی نہ ہو، احساس ندامت نہ ہو؟ جب گناہ ہو جائے تو مزے سے کھلکھلاتے رہتے ہیں، مزے چل رہا ہے. لیکن احساس ندامت ہمارے لیے پیدا کیا گیا اور بتایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وہ عذاب دے کر کیا کرے؟ تو ندامت اور توبہ کا احساس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا.
اسی طریقے سے اگر کوئی اچھائی کرے تو اس کو شکریہ ادا کرنا، یہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یوں ہی غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو پرفیکٹ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ گفتگو کریں گے تو ہر شخص اس بات کی کوشش کرے گا کہ میری بات سب سے سچی ثابت ہو جائے، چاہے بچہ ہو یا بڑا۔ اور یہاں تک درجہ آ گیا کہ ہماری گفتگو سے میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت، ایکسکیوز می، سوری، یہ الفاظ تک ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بچے سے لے کر پھر نوجوان اور پھر سینئر سٹیزنس تک۔ اسی طرح احساس وقت، وقت کا احساس کہ یہ جو وقت ہے لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اور وہ وقت ضائع ہوا ہوتا ہے انسان کی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ناکام اور کامیاب کے درمیان فرق شعور کے ساتھ وقت کو صحیح استعمال کرنا۔ اسی طرح احساس ضیاء، اور احساس ضیاء، نعمتیں ضائع ہو گئی ہوتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اگر کمرے سے گئے تو پنکھا کھلا ہوا ہے ایسے ہی چھوڑ دیا، وضو خانے میں بیٹھے ہیں اگر مسح کر رہے ہیں تو نل ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، وہ پانی ضائع ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر ناک میں پانی چڑھایا ہے اس کے بعد توقف کیا ہے تو نل ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا، پانی ضائع ہو جا رہا ہے۔ وضو خانے میں بکثرت ایسے مشاہدات آپ کرتے ہو اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ احساس ضیاء جاتا جا رہا ہے۔ کھانے کھانے ہیں تو جہاں شادی میں گئے 10 قسم کے آئٹم لائے اور پلیٹ بھر دی، اب کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، مال مفت دل بے رحم۔ اور کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے کا کھائیں تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے، دل بے رحم نکالتے رہتے ہیں اور اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ احساس ضیاء یہ بچوں میں بھی ہونا چاہیے اور بڑوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کامیابی کا یہ اصول دے دیا۔ یاد رکھیں کہ دل اور پتھر کے درمیان سب سے بڑا فرق وہ احساس ہے۔ اگر پتھر کے اندر احساس ڈال دیں تو وہ دل ہے، اور دل سے احساس کھینچ لیں تو وہ پتھر ہے۔ انسان آپ کو نظر آئیں گے لیکن ان کے دل پتھروں کی طرح، کسی کے ساتھ بدسلوکی کریں گے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نمازیں قضا ہوتی رہیں گی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بے حیائی کے مرتکب ہوں گے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ان کے اوپر عبادات لازم ہوں گی ادا نہیں کریں گے پرواہ نہیں ہوگی، سال ہر سال سے حج لازم ہے ادا نہیں کرتے پرواہ نہیں ہوگی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، چھوٹوں کے ساتھ بدسلوکی، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لیکن وہ لگے ہوں گے اپنے کاموں، فضول کاموں۔ مسجد سے آواز آ رہی ہوگی کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن خواب غفلت میں سو رہے ہوں گے۔ تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی سے بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے جگہ جگہ احساس دلایا، جگہ جگہ، کبھی نماز کی طرف بلایا، اور جو لوگ چھوڑتے ہیں حضور نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کریں، اور جو با جماعت نماز، مسجد قریب بھی ہے آ بھی سکتے ہیں، وہ چھوڑ دیں، تو حضور علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ ان کے گھروں کو جلا دیں۔ اور ہماری عشاء کی نمازیں وہ قضا، فجر کی نماز وہ قضا۔ امام فرماتے ہیں کہ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، پورا دن بیکار کاموں میں لاکھوں لاکھ میں تم نے گزار دیا، اور جب رات کو سوئے تو صبح تک سوتے ہی رہنا۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو اللہ کی ناراضی کا ڈر
حضور علیہ السلام سے بے وفائی کا ڈر یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. حضور کی عزت پر کوئی حملہ کر دے، کسی ملک میں گستاخی ہو جائے، کوئی بھی ملک، فرانس میں کوئی گستاخی کر دے، حضور کے خاکے بنا دے، تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. اور ہماری نئی گاڑی پر کوئی بچہ ایک چابی مار کر چلا جائے، چھوٹا سا اسکریچ آ جائے تو نیندیں اڑ جاتی. جہاں حضور علیہ السلام کی عزت کی بات ہو، خاکے بنائے جا رہے ہوں، گستاخیاں ہو رہی ہوں، ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہوں، ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو. تو یہاں پر ہمارے احساس کو مارا جا رہا ہے. اس احساس کو بیدار کریں. یہ احساس ہمیں قبر میں بھی فائدہ دے گا، دنیا میں بھی فائدہ دے گا، حشر میں بھی فائدہ دے گا. اور پھر اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیچر کا، ایک لیکچرر کا، ایک مدرس کا کیا کردار ہے، وہ کیسے یہ کام کر سکتا، ایک شاعر یہ کام کیسے کر سکتا، ایک ادیب یہ کام کیسے کر سکتا، ایک مصنف یہ کام کیسے کر سکتا، ایک مبلغ یہ کام کیسے کر سکتا، ایک گھر کا سرپرست یہ کام کیسے کر سکتا. اور پھر جہاں پر احساس نہیں ہوتا تو وہاں احساس میں بگاڑ آتا ہے، اور پھر معاشرہ ڈس بیلنس ہوتا ہے. احساس سے محرومی آ جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. لوگ احساس محرومی کی وجہ سے جرائم کرتے ہیں، وہ بدلے لیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہمارا پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے، اسی وجہ سے خاندان دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور احساس کمتری ہو جائے تو انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. احساس برتری ہو جائے تو انسان غلطی کا اعتراف نہیں کرتا. تو ان سب چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا اسلام نے سکھایا ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو احساس عطا فرمائے، احساس شکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبی الامین.